अस्सलाम वालेकुम। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। शाम हो चुकी थी लेकिन मेरी नंद अभी तक कॉलेज से घर नहीं लौटी थी। अब तो मेरी सास और ससुर दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। मेरे शोहर को फोन करके कहा कि आयशा के कॉलेज से उसका पता करे कि आयशा अभी तक घर क्यों नहीं आई। 1 घंटे के बाद मेरे दरवाजे पे बेल हुई। मैंने जल्दी से उठकर देखा तो मेरा शोहर परेशान और खस्ता हाल के साथ सर झुकाए अंदर दाखिल हुआ। मैंने उससे पूछा कि आयशा कहाँ है। मेरे शोहर ने हम सबको 2 लफ्जी जवाब दिया और उसका जवाब सुनकर हम सब भौंचका कर रह गए। मेरी शादी को 5 माह होने वाले थे। मैं अपने घर में बहुत खुशो खुरम थी। मेरी शादी बहुत अच्छे घराने में हुई थी। मेरे खानदान में 5 अफराद थे, मेरी सास, ससुर, शोहर, नंद और मैं। मेरी सास और ससुर दोनों ही बहुत ज्यादा मॉडर्न थे। उम्र के इस हिस्से में भी वो तंदुरुस्त और तवाना और जवान ही नजर आते थे। उनको देखकर कोई भी पहली नजर में धोखा खा सकता था कि ये जवान बच्चों के माँ बाप होंगे। मैंने भी जब पहली बार अपनी सास ससुर को देखा था तो इसी तरह हैरान हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आता था कि कोई इंसान अपने आप को इस कदर फिट कैसे रख सकता है। लेकिन इस घर में आने के बाद मुझे पता चला कि इस घर के अफराद अपना बहुत ख्याल रखते हैं। अपने आप को तंदुरुस्त और फिट रखने के लिए हर वक्त तगदो में रहते हैं। इन सब को देखकर मैंने भी खुद को वैसे ही बनाने का इरादा किया। मैं अपने कपड़ों का खास ख्याल रखने लगी। मैं चाहती थी जिस तरह मेरी सास जाज़िबे नजर और दिलकश लगती हैं, मैं भी बिल्कुल वैसे ही दिखूं। अब सब ही मेरी पर्सनालिटी की वजह से मुझे सराहने लगे थे और मेरे लिए ये बात बहुत खुशी का बाइस थी। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी तो एक औरत हमारे घर आई। उसके बोसीदा कपड़ों को देखकर मुझे उस पर बहुत रहम आया। घर में कोई भी नहीं था। मैंने उससे पूछा कि आपको किससे मिलना है। तो उस औरत ने जो इंकशाफ किया उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गई। उस औरत ने मुझे कहा कि वो मेरी सास की दोस्त है और वो मेरी सास से ही मिलने आई है। मैंने उसकी जानिब तनकीदी निगाह से देखा और हैरानगी से फिर पूछा, क्या वाकई आप उनकी दोस्त हैं? तो उसने मुझसे कुछ नहीं बोला, फकत हाँ में सर हिला गई। लेकिन मुझे अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं ये कोई लुटेरी ही ना हो और मेरे घर को लूटने ही ना आई हो, क्योंकि शक्ल से ही बिल्कुल भी मेरी सास की दोस्त नहीं लग रही थी। आजकल वैसे भी खबरों में बहुत ज्यादा गर्दिश थी कि लुटेरे घरों में घुसकर घरों को लूट रहे हैं। इसी बात ने मुझे परेशान किया तो मैंने घबरा कर उस औरत को कहा कि अभी आप चली जाएं, जब मेरी सास आएगी तो आप उनसे मिलने के लिए आ जाना। मेरी बात सुनकर वो बहुत परेशान हो गई और कहने लगी कि आपकी सास किस वक्त आएगी? मुझे नहीं पता कि मेरी सास किस वक्त आएगी। मैंने उस औरत को ऐसे ही कह दिया कि अभी कुछ देर तक आने वाली होगी। तो उस अनजान औरत ने मुझे कहा कि अगर मेरी दोस्त थोड़ी देर तक आ जाती है तो मैं उसका इंतजार कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। मैं अब दिल में और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन मैंने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर न होने दिया और अपने काम में मगन रही और उसे भी बैठने का इशारा कर दिया। वो भी मेरे पास किचन में ही कुर्सी पे बैठ गई। तकरीबन 2 घंटों तक वो अनजान औरत वहीं बैठी रही और मैं भी अपने काम में लगी रही। उसी वक्त मेरे शोहर का फोन आया और उसने कहा कि अगर बाजार से कुछ चाहिए तो बता दें, वो घर आ रहा है और उसके साथ मेरे ससुर भी हैं। मैंने अपने शोहर को कहा कि मुझे कोई काम नहीं है और फिर 1-2 और बातों के बाद उन्होंने फोन रख दिया। उस अनजान औरत ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी सास का फोन था? मैंने कहा नहीं, मेरे शोहर का फोन था। वो बता रहे थे कि वो और मेरा ससुर कुछ ही देर में घर आने वाले हैं। ये सुनकर उस औरत ने हाँ में सर हिलाया और कहा कि बहुत देर हो गई है, अभी तक मेरी दोस्त नहीं आई। मैं ऐसा करती हूँ, अभी चली जाती हूँ, फिर वापस आऊंगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जाते जाते उसने अपनी एक बात से मुझे बहुत ज्यादा हैरान परेशान कर दिया। उस अनजान औरत ने मुझे कहा कि मैं यहाँ ख्याल से रहूं। काफी देर तो मैं उसकी बात का मतलब सोचती रही, लेकिन फिर सर झटक कर अपने काम में मगन हो गई कि बड़ी बुजुर्ग औरतें अक्सर ऐसी बात कह देती हैं। और मैंने इस अनजान औरत की बात को रद्द कर दिया।
شام کے وقت ہم سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ میری نند کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ میں جا کر دیکھ آؤں کہ میری نند کیوں نہیں آئی کھانے کے لیے۔ میں اپنی نند کے کمرے کی جانب چل دی۔ میری نند کا نام عائشہ تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے 1-2 بار دستک دی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنی نند کو گھبرائی ہوئی آواز میں پکارا اور کہا کہ عائشہ تم ٹھیک ہو؟ میری نند نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں واپس جانے ہی لگی تھی کہ مجھے کمرے میں سے رونے کی آوازیں آنے لگی اور میں نے سنا کہ میری نند ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ میں نے دوبارہ بہت پیار سے کہا کہ عائشہ کیا مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ اور خدا کے لیے دروازہ بھی کھولو، میں پریشان ہو رہی ہوں۔ میری بات سن کر میری نند نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے درج تھے اور بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر دوبارہ اپنے بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے کمرے میں ایک طائرانہ نگاہ دوڑائی۔ کمرے کی ہر چیز بکھری پڑی تھی، ڈریسنگ کا سارا سامان زمین بوس ہوا پڑا تھا۔ کمرے سے نگاہ ہٹا کر میں نے اپنی توجہ عائشہ کی جانب کی اور بہت پیار سے اس کے بال سنوار کر میں نے پوچھا، عائشہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ تو وہ اچانک سے میرے گلے لگ کر زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئی۔ میں بہت گھبرا گئی۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور پھر اس کو خود سے الگ کر کے پانی کا گلاس پلایا اور دوبارہ استفسار کیا، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور مجھے کہنے لگی کہ بھابی آپ میرے لیے دعا کیجیے گا اور اگر امی پوچھے تو انہیں کہنا میری طبیعت نہیں ٹھیک، اسی لیے میرا دل نہیں چاہ رہا کھانا کھانے کو۔ میں نے بھی اس پر کوئی زور نہیں دیا اور اس کو ایک بار پھر سے نہ رونے کی تلقین کر کے کھانے کی ٹیبل پر آ گئی۔ میری ساس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں تسلی دلا دی کہ عائشہ کی طبیعت ٹھیک نہیں اور وہ آرام کر رہی ہے۔ اگلی صبح میرے والدین میرے گھر آئے ہوئے تھے تو میں سب کچھ بھول بھال کر ان کی خدمت میں لگ گئی۔ عائشہ بھی ان سے آ کے ملی تھی۔ میرے والدین شام تک میرے پاس رہے، اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بہت اداس ہو گئی اور اس دوران میں مکمل طور پر اپنی نند کو بھول چکی تھی کہ مجھے اسے پوچھنا تھا کہ وہ رو کیوں رہی تھی۔ شام کے وقت میں بہت زیادہ تھک بھی گئی تھی تو اگلی صبح میں نے اپنی نند سے بات کرنے کا سوچا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی آرام کرنے۔ کھانا بنانے کی فکر نہیں تھی کیونکہ وہ میں نے پہلے ہی بنا کر رکھ لیا تھا۔ اگلی صبح بہت اجلی سی تھی۔ میں نے ناشتہ بنا کر رکھا اور اپنی نند کے کمرے میں گئی اسے جگانے کے لیے کیونکہ وہ صبح کے وقت کالج جلدی جاتی تھی۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنا سر تھام کر صوفے پہ بیٹھی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے تو اس نے مجھے کہا کہ رات سے ہی بہت زیادہ چکر آ رہے ہیں۔ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ جب کچھ کھاؤ گی نہیں تو چکر ہی آئیں گے، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے ناشتے کے لیے کہا اور واپس آ گئی۔ شام کے وقت میرا شوہر ہم سب گھر والوں کے لیے گفٹ لے کر آیا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ مہینے بعد سب کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتا تھا۔ میرے اور میری نند کے لیے بہت خوبصورت کپڑے لے کر آیا تھا۔ میں تو بہت خوش ہوئی اور میری نند بھی۔ سوٹ کو اٹھا کر جو بات میری نند نے کہی، ہم سب کی توجہ اس کی جانب چلی گئی اور سب اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ سوٹ پہ ہاتھ پھیر کر میری نند نے کہا، بھائی بہت شکریہ میرا پسندیدہ کالے رنگ کا سوٹ لانے کے لیے۔ ہم سب حیرانگی سے منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ گلابی رنگ کے سوٹ کو وہ کالا رنگ کیوں کہہ رہی ہے؟ میرے شوہر نے سب سے پہلے سوال کیا اور کہا کہ عائشہ یہ کالے رنگ کا سوٹ نہیں گلابی ہے، لیکن میری نند نے اچنبے سے ہماری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ سب لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سوٹ کالے رنگ کا ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا گفٹ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میری ساس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے آج عائشہ ہم سب سے مذاق کے موڈ میں ہیں، اسی لیے ایسے کہہ کر گئی ہے، اور سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ لیکن میں نے پوری توجہ سے عائشہ کی جانب دیکھا تھا، وہ مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ اگلے دن اس کی 2 دوستیں ہمارے گھر آ گئی۔ میں کھانے پینے کا سامان کچن سے لے کر جب کمرے میں داخل ہونے لگی تو اندر سے آتی آوازوں نے میرے قدم وہیں جکڑ لیے۔ عائشہ کی ایک دوست اس سے پوچھ رہی تھی کہ عائشہ تم 2 دن سے کالج کیوں نہیں آ رہی؟ اور اس کی دوست کی یہ بات سن کر میرے سر پر 7 آسمان آن گرے، کیونکہ عائشہ 2 دنوں سے ہی گھر سے تیار ہو کر کالج کے لیے جاتی تھی۔ عائشہ کی دوسری دوست نے کہا کہ کل میرے بھائی نے تمہیں ہسپتال کے باہر دیکھا تھا، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے۔ دوسری دوست کی باتوں سے تو میرے کان سنسنا اٹھے کہ آخر یہ کیا انکشافات ہو رہے ہیں۔
آج عائشہ نے انہیں جواب دیا کہ وہ 2 دن سے بیمار تھی، اسی لیے کالج نہیں آ سکی، 1-2 دن تک ضرور آئے گی۔ اور میں ان کی باتیں سننے کے بعد کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر ایک پل کے لیے عائشہ گڑبڑا گئی، لیکن میں کھانے پینے کی اشیاء وہاں رکھ کر واپس آ گئی اور اس طرح محسوس کروایا جیسے میں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ سوچ سوچ کر میری دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھی کہ آخر 2 دن سے عائشہ کہاں جا رہی تھی۔ عائشہ میرے بھائی کی منگیتر تھی۔ جب میرا رشتہ طے ہوا تھا تو ہمارے گھر والوں کو عائشہ بہت پسند آئی تھی، میرے بھائی کے لیے۔ ہم لوگوں نے بھی عائشہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ میرے سسرال والوں کو کوئی اعتراض نہ تھا اور عائشہ سے بھی اس کی رضامندی پوچھی گئی تو اس نے بھی سر جھکا کر یہی جواب دیا جو ایک سعادت مند بیٹی دیتی ہے۔ عائشہ نے کہا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی رضا میں راضی ہوں، وہ میرے لیے جو بھی فیصلہ لیں گے مجھے منظور ہوگا۔ ہم سب لوگ بہت خوش تھے۔ میری شادی طے کر دی گئی تھی اور عائشہ کی شادی اس کی تعلیم کے بعد ہونی تھی، اور اب مجھے یہ فکر ستانے لگی تھی کہ کہیں عائشہ کچھ غلط نہ کر رہی ہو اپنے ساتھ۔ جوان عمری میں انسان بہت ساری غلطیاں کر جاتا ہے۔ ان سب کو سوچ کر مجھے کچھ گڑبڑ لگی۔ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سے بات کروں، شوہر سے یا ساس سے۔ میں نے 2-3 دفعہ ساس سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں انہیں کیسے بتاؤں کہ ان کی بیٹی 2 دن سے کالج نہیں گئی، جبکہ گھر سے وہ کالج کے لیے نکلتی ہے۔ میں کوئی دقیانوسی خیرات کی مالک نہیں تھی، لیکن مجھے حقیقتاً پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں ایک بار عائشہ سے بات کروں گی، اس کے بعد گھر میں سے کسی اور سے، اور میں عائشہ کی دوستوں کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد میرے شوہر گھر آ گئے اور میں ان کے کاموں میں لگ گئی۔ مجھے وقت ہی نہ ملا عائشہ سے بات کرنے کا، کیونکہ پورے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی، میں اکلوتی بہو تھی۔ اسی وجہ سے اگلے دن عائشہ تیار ہو کر کالج چلی گئی، ناشتہ کیے بغیر۔ میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میرے باہر نکلنے سے پہلے ہی وہ جا چکی تھی۔ دن کے 4 بج گئے تھے، شام ہونے والی تھی، ابھی تک عائشہ کالج سے نہیں لوٹی تھی۔ اب تو میری ساس اور سسر دونوں ہی بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ میرے شوہر کو فون کر کے کہا کہ عائشہ کے کالج سے اس کا پتہ کرے کہ عائشہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی۔ 1 گھنٹے کے بعد ہمارے دروازے پہ بیل ہوئی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دیکھا تو میرا شوہر پریشان اور خستہ حال کے ساتھ سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے، تو میرے شوہر نے جواب دیا وہ نہیں ہے۔ اس کا جواب سن کر ہم سب بھونچکا کر رہ گئے کہ آخر یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میری ساس نے لاؤنج کے صوفے سے اٹھ کر دوبارہ سے میرے والا سوال دہرایا تو میرے شوہر کے جواب نے ہم سب کے قدموں تلے سے زمین نکال لی کہ عائشہ کالج میں نہیں ہے۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے کالج جا ہی نہیں رہی اور نہ ہی آج کالج گئی تھی، بھاگ گئی ہے وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ۔ سنا آپ سب نے، منہ کالا کر کے چلی گئی ہے۔ وہ اتنا سب کہنے کے بعد وہ زمین پہ بیٹھ گیا اور زاروں کی طرح آنسو بہانے لگا۔ یہ سن کر ہم سب اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئے۔ میرے شوہر کی حالت بہت قابل ترس تھی۔ میری ساس نے جب یہ سنا تو وہ فوراً ہی بے ہوش ہو گئی۔ ہم سب کو اپنا دکھ بھول گیا اور ہم سب میری ساس کی جانب بھاگے۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ واویلا مچا کر رونے لگی، کبھی بین کرنے لگتی۔ گھر میں ایک قیامت آ کے گزری تھی۔ بہت مشکل سے سنبھالا تھا میں نے اپنے گھر والوں کو۔ اب تو دن صدیوں سے بھی لمبے ہو گئے اور راتیں تو پریشانی کے باعث کٹتی ہی نہیں تھی۔ پورے گھر کا ماحول سوگوار تھا۔ میرے سوبر سے ساس سسر کچھ ہی دنوں میں صدیوں کے بوڑھے لگنے لگے تھے۔ جلد ہی یہ بات محلے میں بھی پھیل گئی۔ اب تو محلے کے لوگوں نے بھی جینا حرام کر رکھا تھا۔ میرا شوہر اور سسر نے تو باہر نکلنا ہی بند کر دیا تھا، اور پھر کچھ دنوں تک ہم نے وہ جگہ بدل لی اور نئے شہر میں آ گئے۔ لیکن میرے سسر اور شوہر اب تک عائشہ کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ میرے گھر والوں کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ عائشہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ وہ لوگ بھی اچانک یہ بات سن کر صدمے میں ہی آ گئے۔ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ تمہیں اب اس گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ایسے لوگ ہیں، ہم کبھی تمہاری شادی وہاں نہ کرتے اور نہ ہی ان سے کوئی رشتہ جوڑتے۔ میں نے اپنے بھائی کو بہت مشکلوں سے سمجھایا تھا میں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اور پھر ایک دن میں نے اپنی ساس اور شوہر کو بتا دیا کہ میں جانتی تھی کہ عائشہ 2 دن سے کالج نہیں جا رہی، اور یہ میں نے اس کی دوستوں سے سنا تھا۔
میری باتوں کو سن کر میری ساس تو خاموش ہو گئی، البتہ میرے شوہر نے مجھ پر بے انتہا غصہ کیا اور مجھ سے شدید خائف ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی کہ میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ عائشہ ایسا کچھ کرنے والی ہے۔ گھر میں بہت بدمزگی پھیل گئی تھی، ایک پل کا بھی سکون نہیں تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ ہر چیز اپنے معمول پر آ رہی تھی۔ گھر کا ماحول پہلے کی طرح ہونے لگا تھا، پرسکون سا۔ اب میری ساس ہر وقت پوتے پوتیوں کی رٹ لگائے رکھتی تھی۔ میں نے انہیں کتنی بار کہا کہ جب خدا کی رضا ہوگی تو وہ آ جائیں گے، لیکن میری ساس تو اب میری کوئی بات سنتی ہی نہ تھی۔ میں ایک بار پھر سے بہت پریشان رہنے لگی۔ ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ سال ہونے والا ہے تمہاری شادی کو، ابھی تک تمہارے ہاں کوئی خوشی کی امید نہیں، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اور پھر وہ مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس جانے لگی۔ ایک مہینے تک جب ڈاکٹر کے ہاں چکر لگا لگا کر تھک گئی تو پھر کہنے لگی کہ محلے کی ایک عورت نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں قریب ہی ایک عامل بابا ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کو بیٹا دیتا ہے۔ مجھے تو ویسے ہی ان عامل باباؤں سے بہت خوف آتا تھا۔ میں نے ایک دو بار انکار بھی کرنا چاہا، لیکن میری کون سنتا تھا۔ وہ مجھے لے کر عامل بابا کے پاس جانے لگی۔ 2-3 بار تو عامل بابا نے مجھے تعویذ وغیرہ دیے، مجھے استعمال کا طریقہ وغیرہ بتایا، لیکن گھر آ کر میں مکمل طور پر بھول گئی کہ انہیں کیسے استعمال کرنا ہے۔ میں نے اپنی ساس سے چھپا کر وہ تعویذ صاف پانی میں بہا دیے، کیونکہ میں نے سنا تھا تعویذ وغیرہ پہ قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے، انہیں ایسے نہیں پھینکتے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی گناہ ملے۔ اس کے بعد میری ساس نے پوتے پوتیوں کی رٹ لگانا بند کر دی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اب یہ اس قدر خاموش کیوں، لیکن میں نے اسی میں ہی اپنی بہتری سمجھی اور خاموش ہو گئی۔ اب میری ساس ہر ہفتے میں کہیں باہر جاتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا وہ کہاں جاتی ہیں۔ میں نے 1-2 بار پوچھا تو کہتی کچھ کام سے گئی تھی۔ میں شام کے وقت کچن سے کام کاج کر کے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو میں نے دیکھا میری ساس شیشے کے سامنے مکمل تیار شیار ہو کر بیٹھی ہیں۔ مجھے لگا وہ کہیں جا رہی ہوں گی، اسی لیے میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن بھی پھر میں نے وہی دیکھا کہ وہ تیار ہو کر بیٹھی ہیں۔ آج میں ان کے کمرے میں آ گئی اور میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ ماں جی آپ کہیں جا رہی ہیں؟ تو کہنے لگی نہیں، میں سونے جا رہی ہوں۔ میری ساس اب روز رات کو بند سنور کر بیٹھ جاتی اور جب میں پوچھتی کہ آپ کہاں جا رہی ہیں تو کہتی میں سونے جا رہی ہوں۔ میں بہت حیران ہوتی کہ یہ تیار ہو کر کیوں سوتی ہیں۔ میں تو اب اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتی جا رہی تھی کہ یہ آخر اس طرح کیوں کرتی ہیں۔ ایک دن میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کسی نہ کسی طرح پتہ لگانا چاہیے کہ آخر یہ رات کو تیار ہو کر سونے کا کیا ماجرا ہے۔ اور پھر ایک دن میں ساس کے کمرے میں چھپ گئی اور جیسے ہی ساس تیار ہو کر کمرے میں آئی اور دروازہ بند کیا تو میں نے دیکھا کہ میری ساس نے اپنی الماری میں سے میرا پرانا دوپٹہ نکال کر بیڈ پہ رکھا اور پھر میری نند کا سوٹ بھی نکال کر رکھا اور پھر وہ ان کپڑوں کو اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ میں حیران و پریشان کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ واش روم سے جب وہ باہر نکلی تو میری ساس نے میری نند عائشہ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور میرا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، اور اس کے بعد میری ساس نے فرش پہ ایک کپڑا بچھایا اور اس پہ دو زانوں ہو کر بیٹھ گئی اور پھر کچھ پڑھنے میں مگن ہو گئی۔ کچھ دیر پڑھتی اور پھر ایک پانی کے گلاس میں آ کر پھونک ماری اور اس پانی کے گلاس کو اپنے کمرے میں بھی تھوڑا سا چھڑکا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں بھی آہستہ سے کمرے سے باہر آ گئی اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا پورے گھر میں چھڑک رہی ہیں۔ میں یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ آخر یہ کیا کر رہی ہیں۔ آج کل میرا دوپٹہ اور میری نند کا سوٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ میری ساس دبلی پتلی تھی، آرام سے میری نند کا سوٹ پہن سکتی تھی، لیکن اب سوال یہ تھا کہ تیار ہو کر اس کا سوٹ اور میرا دوپٹہ اوڑھ کر اور گھر میں پانی چھڑک کر پھر سو جانا، یہ سب کس لیے تھا اور کیوں؟ اب مجھے ان سب کا پتہ کسی نہ کسی طرح لگانا تھا۔ میں نے اس بارے میں اپنے شوہر سے بات نہیں کی کہ پہلے میں خود پتہ لگانا چاہتی تھی۔ 2-4 دن اسی طرح سے گزر گئے۔ ایک دن میں بازار گئی، وہاں میں نے اسی انجان عورت کو شاپنگ مال میں دیکھا۔ وہ تو بالکل بدل گئی تھی، خوبصورت لباس، زیب تن کیے، اس کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ شاپنگ کرنے کے بعد بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جانے لگی۔ میں بھی چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے ٹیکسی لے کر چلی گئی۔ وہ ایک خوبصورت گھر کے سامنے جا کر اتری۔ میں حیران رہ گئی
کہ کس طرح یہ جب میرے گھر آئی تھی تو کس طرح اجڑے ہوئے ہولیے میں تھی۔ میں اس کے پیچھے اس کے گھر چلی گئی۔ وہ اپنے لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی۔ ایک نوجوان لڑکا کمرے سے نکل کر اس عورت کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان لڑکے نے اس انجان عورت کو اپنی ماں کہہ کر بلایا تھا اور پھر اس سے کہا کہ سب کچھ دوبارہ حاصل کر کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تو وہ عورت بھی ہنسنے لگی۔ میں پلر کے پیچھے ابھی تک چھپی ہوئی تھی اور پھر ان کی باتیں سن کر میرے سر پر 7 آسمان آن گرے۔ ان دونوں ماں بیٹوں کی گفتگو کچھ اس طرح سے تھی کہ میرے ساس سسر نے ان کو بزنس میں دوستی کی آڑ میں دھوکہ دیا تھا۔ اس دھوکے کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے میری نند کا استعمال کیا۔ یہ لڑکا 2 دن سے عائشہ کو کالج جانے سے روکتا رہا اور اسے کہا کہ وہ گھر سے اس کے ساتھ بھاگ جائے پراپرٹی کے کاغذات لے کر۔ جب عائشہ نے ان کی بات نہیں مانی تو اس لڑکے اور اس کی ماں نے اسے زبردستی وہ دوا دینی شروع کر دی جس سے عائشہ کو چکر آنا شروع ہو گئے اور اس کو ہر رنگ بھی کالا نظر آنا شروع ہو جاتا۔ اس دوا نے اس پہ اثر دکھایا اور عائشہ اسی لیے ہسپتال بھی گئی تھی۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد ان دونوں نے مل کر عائشہ کو مار ڈالا کیونکہ اب عائشہ اپنے گھر والوں کو سب بتانے والی تھی اور اس کی لاش مسمار کر دی۔ اور یہ عورت میرے گھر بھی میری ساس سے دوبارہ دوستی کرنے آئی تھی۔ اس کا نام آسیہ تھا اور پھر آسیہ نے عائشہ کو مارنے کے بعد میری ساس کے ساتھ دوبارہ دوستی کر لی اور اسے پیر بابے کے پاس لے جانا شروع کر دیا۔ اس پیر بابے نے میری ساس کو کہا کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا دے پھر ہی اس کی بیٹی گھر واپس آئے گی اور اس کی بہو پوتا پیدا کرے گی۔ اور میری ساس وہ عمل بھی اسی پیر بابے کے کہنے پہ کرتی تھی اور بابا کے کہنے پر میری ساس نے وہ ساری پراپرٹی اس بابا کو دے دی۔ آسیہ اور وہ پیر بابا ایک ساتھ ملے ہوئے تھے اور انہوں نے ساری جائیداد ہتھیا لی تھی۔ میں چپکے سے اسے گھر سے نکل آئی۔ یہ شکر تھا کہ میں نے ان کی باتیں اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لی تھی۔ گھر جا کر میں نے اپنی ساس سسر اور شوہر کو ساری سچائی بتائی اور آسیہ اور اس کے بیٹے کو پولیس پکڑ کر لے گئی کیونکہ سارے ثبوت ہم دے چکے تھے۔ میری ساس سسر کا کیا دھوکہ ان کی زندگی برباد کر گیا۔ ان کی جوان بیٹی ان سے بچھڑ گئی۔ میری ساس ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ اب 5 سال گزر چکے تھے۔ میرا 3 سال کا ایک بیٹا بھی تھا لیکن میرے ساس سسر آج بھی اس دھوکے پہ پچھتا رہے تھے۔